बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MRG नॉवेल्स एंड स्टोरीज। हमारा नावल है पागल सी लड़की, किस्त नंबर 2 आज हम रीड करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, याद आया, सुना है तुम रिश्वत देकर BA के इम्तिहान में अव्वल आ गई हो। सच तो ये है कि ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा कि बगैर पढ़े कुछ दे दिलाकर तुम जैसी नकम्मी लड़की भी फर्स्ट आ जाए। छी छी, पता नहीं किस गरीब का हक मारा होगा। फिर वकार उसके लाल भुवों का चेहरे की तरफ देखकर हंस दिया। रिमना गुस्से से मुट्ठियां भूंजते घूर रही थी। तुम विकी, चले जाओ यहाँ से बाहर। एक तो देर से आए, फिर आते ही मेरा दिल जलाने लगे। तुम समझते क्या हो खुद को? क्या तुम्हारे बगैर मेरा खाना हजम नहीं होगा? वो इसे दोनों हाथों से धकेलने लगी। तो और क्या, खाना ही तो हजम नहीं हो रहा था, तभी मेरे बगैर पार्टी में नहीं जा रही थी तुम। वो अतरा कर बोला। चेहरे पर चाहतों के फूल खिले हुए थे। किसी भी मर्द की अना के लिए ये बात बायसे तस्कीन होती है कि कोई लड़की उसे टूट कर चाहे, उसकी खातर भी रिश्तों को पुसे पश्त डालकर सिर्फ उसकी की पुरतशिश करे। वकार भी अपनायत पसंद नौजवान था और रिमना भी उसकी जायज़ व नाजायज़ बात को तस्लीम कर लेती, खुद को झुका लेती। तभी तो उसके गुरूर और खुद पसंदी में इजाफा होता चला जा रहा था। उफ भाई, मिस्टर वकार, किसी खुशफहमी में मत रहिएगा। मैं अभी इसी वक्त इसी तरह पार्टी में जा रही हूँ। वो बाहर जाने लगी। रिमना तो थी ही सर फिरी। क्या खबर मसले हुए लिबास में मेहमानों के बीच जा खड़ी होती। वो घबरा गया और लपक कर उसे पकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे बगैर पार्टी में जाकर दिखाऊंगी। वो मचल गई। रिली, मैं तो मजाक कर रहा था। ईमान से, तुम्हें क्या खबर मैं तुम्हारे लिए किस कदर तड़पता रहता हूँ, हर लम्हा हर घड़ी। जब भी तन्हाई मुयस्सर होती थी, या किताब खोलता था, या तुम्हारी याद तुम्हारा तस्वर बेकरार रखता था। वकार ने प्यार भरे अंदाज में सरगोशी की तो वो जैसे जी उठी। ईमान से कहो, सच ईमान से कहो। वो जाकर झगड़ा भूलकर पूछने लगी। निगाहें जगमगा उठी थी। खुदा की कसम, विक्की ने यकीन दिलाया। सच्ची बात तो ये है रमना कि मुझे उसकी वजह से यहाँ पहुंचने में देर हुई थी। ये देखो। उसने कोट की जेब से खूबसूरत तलाई ब्रेसलेट निकालकर रिमना की आंखों के सामने लहराया। ये क्या है? वो थाम कर देखने लगी। यह है तुम्हारे पास सोने का तोहफा। कमबख्त ज्वेलर ने बनाने में देर कर दी और इसी वजह से मुझे रुकना पड़ा। विक्की, मुझे नहीं चाहिए ऐसा तोहफा जिसकी वजह से तुम मुझसे इतने दिन जुदा रहे। अगर तुम जल्दी आ जाते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। वो मुंह बनाकर बोली। भाई, मैं तुम्हें तोहफा तो देना था ना। यूनिवर्सिटी में मेरी एक ईरानी क्लास फेलो के पास ऐसा ब्रेसलेट था। मैंने डिजाइन मांगकर तुम्हारे लिए भी वैसा बनवा लिया। देखो, ये चैन के साथ 2 जुड़े हुए दिल हैं। एक दिल पर वकार लिखा हुआ है और दूसरे पर रिमना। अब दूसरी तरफ पढ़ो। उसने ब्रेसलेट रिमना को पकड़ा दिया। वो जोर जोर से पढ़ने लगी। अपनी और सिर्फ अपनी रिमना के लिए, उसके और सिर्फ उसके वकार की तरफ से। वो बच्चों की तरह जोर जोर से पढ़ रही, लेकिन उसके तिलिक चेहरे पर हिजाब की सुर्खी फैल गई। वकार ने मुस्कुराते हुए ब्रेसलेट उसके हाथ में पहना दिया। उसमें और छोटे छोटे नमूने भी बने हुए थे। एक छोटा सा घर और बच्चे, फिर साथ ही हाथ थामे एक लड़का और लड़की। एक छोटा सा ताला था जिसे दबाते ही ब्रेसलेट बंद हो गया और रिमना के हाथ में पूरा हो गया। वकार ने पसंदगी की नजर से देखा और बोला, रिमना, क्या तुम इन छोटे छोटे नमूनों का मतलब समझती हो? तो उसने नफी में सर हिलाया। लड़का लड़की के नन्हे से नक्श हैं। देखो, ये तुम और ये मैं हूं। वकार ने हाथ थामे लड़की की तरफ इशारा किया। और रिमना, शादी के बाद हमारा घर भी ऐसा ही होगा, छोटा सा और प्यारा सा।
اور یہ دو پیارے پیارے بچے ہیں ہمارے ہیں۔ وہ جذبات سے بھرپور آواز میں اسے جھکا ہوا سمجھا رہا تھا۔ رمنا نے ہاتھوں کو دیکھتے رخساروں پر رکھ دیا اور نہ بڑھتے ہی چلے گئے جا رہے تھے۔ رمنا نے وقار کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، چہرہ محبت کی کرنوں سے دمک رہا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ اچھا صاحب، نہیں بڑھتے۔ خیر تو آپ اس تالے کا مطلب بھی سمجھ لو، یہ پیار کا فقل ہے۔ اب میرے علاوہ تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ آج کے بعد تمہارا جملہ حقوق بنام وقار محفوظ ہو چکے ہیں۔ رمنا، اب اگر تم نے کبھی بریسلٹ ہاتھ سے اتارا تو یاد رکھنا میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کے لہجے سے صاف تھا کہ وہ صرف محض تنبیہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ جو کہہ رہا تھا اس پر ضرورت پڑنے پر عمل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ سچ کبھی نہیں اتاروں گی۔ رمنا تو ہمیشہ سے جانتی تھی کہ وقار اس کے معاملے میں کس قدر انتہا پسند ہے۔ پھر وقار نے اس سے کہا کہ وہ بیگ میں سے کپڑے نکالے اور خود نہانے چلا گیا۔ رمنا نے اس کا سوٹ کیس کھول کر سوٹ نکالا اور ترتیب سے بیڈ پر رکھ کر اپنے کپڑے اٹھا کر تیار ہونے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی۔ وے بھائی، ہماری رمنا تو گلابی غرارہ قمیض پہن کر گلاب کی نوخیز کلی لگ رہی ہے، وقار نے اس کے سر پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ رمنا نے دیکھا وہ براؤن سوٹ پہنے بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ رمنا شیشے کے سامنے کھڑی بال سنوارنے لگی۔ پھر اس نے وقار کو قریب بلایا، اس کی ٹائی کی ناٹ درست کی، سوٹ پر پرفیوم سپرے کیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ ہر لحاظ سے مکمل، پیارا اور ہینڈسم تو تھا، اور وقار نگاہوں میں شوخیاں سمیٹے اسے تک رہا تھا۔ رانی، پتہ ہے اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارا لاڈلا رکلوتا شوہر نامدار ہوں اور تم میری انتہائی چیتی عزیز جان شریک حیات ہو۔ بس زیادہ شو میں مت آئیے۔ وہ بجا کر باہر کی طرف چلی گئی۔ وہ مہمانوں میں پہنچے تو ارشد صاحب نے رمنا کو آڑے ہاتھوں لیا اور ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو گئی، لیکن وہ نہیں کر باپ کے گلے سے لپٹ گئی۔ رمنا بیٹے، آپ آ گئی ہیں؟ بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ مہمانوں کو آئے آدھا گھنٹہ بھر ہو گیا ہے اور میزبان غائب ہے۔ چھی، بہت بری بات ہے۔ وہ اپنی اینک سنبھالنے لگے۔ ابھی تک ان کی نظر لاڈلے بھتیجے پر نہیں پڑی تھی، اور رمنا نے جھٹ سے بہانہ بنایا، ڈیڈی میں کیا کرتی؟ سارا قصور وقار کا ہے، ان کا ہار سنگار ہی نہیں ختم ہو رہا تھا، انہوں نے دیر کرا دی۔ وہ وقار کو سامنے دھکیل کر چلاکی سے بولی، جانتی تھی کہ والد محترم سب شکوے بھول جائیں گے، سو یہی ہوا۔ السلام علیکم چچا جان۔ وقار ان کے سینے سے لگ گیا تو بیرسٹر حیران رہ گئے۔ وقار بیٹے، یعنی کہ تم آ ہی گئے؟ رانی نے تو کب سے اودم مچا رکھا تھا، شکر ہے تم آ گئے ہو، ورنہ یہ تو کبھی تم سے بات نہ کرتی۔ اور وہ وقار کو لے کر دوستوں کی طرف چلے گئے اور رمنا ہنستی ہوئی اپنی سہیلیوں کے پاس پہنچ گئی۔ سب نے اسے گھیر لیا۔ تمہاری صورت نظر تو آئی؟ ہم تو اب گھر جانے کی سوچ رہے تھے۔ شکر ہے رمنا، زیبی اور فری نے منہ بنا کر کہا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ کون سا کزن ہے جس کے انتظار میں تم ہلکان ہوئی جا رہی تھی؟ بینا نے دیرے گھما کر پوچھا۔ ارے وہی جس کے ساتھ میں اندر سے آئی تھی، رمنا ہنستی ہوئی بولی۔ وہ سمارٹ سا لڑکا جس نے براؤن سوٹ پہنا ہوا ہے۔ زیبی نے مڑ کر وقار کو تکتے ہوئے پوچھا تو رمنا شرارت سے بولی، ہائے زیبی، صرف سمارٹ نہیں بھئی، ہینڈسم بلیشنگ لڑکا کہو۔ رمنا نے ہنس کر بینا کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ بے شرم ڈیٹ، کچھ تو شرم کرو۔ شرمیلی سی زیبا نے اسے ڈانٹا۔ کیوں، سچ کہنے میں کیسی شرم؟ جب وقار مجھے اچھا لگتا ہے تو کیوں نہ کہوں؟ زیبی جان، مجھے بناوٹ پسند نہیں، جو بات دل میں ہوتی ہے برملا اظہار کر دیتی ہوں۔ ارے تم لوگوں نے کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں؟ وہ ایک دم میزبان بن بیٹھی۔ شکر ہے ہمارا خیال تو آیا۔ خود تو جا کر وقار کے پاس بیٹھ گئی، اب خالی ڈھونس جما رہی ہو، بینا نے کہا تو رمنا ہنس دی۔ یہ سب اس کی کلاس فیلو اور نہایت بے تکلف سہیلیاں تھیں۔ ابھی ان شریروں کے ٹولے کی ایک ممبر شازیہ، جو رمنا کی عزیز ترین سہیلی تھی، وہ موجود نہیں تھی۔ وہ اپنے کزن کی شادی میں شریک ہونے کوئٹہ گئی ہوئی تھی۔
اور آج اس فنکشن میں اسے ایسے قریب نہ پا کر رمنا بہت اداس ہو رہی تھی اور شدت سے اس کی کمی محسوس کر رہی تھی۔ رمنا نے اس کا اظہار اپنی سہیلیوں سے کیا تو کمل نے بتایا اس کے پاس شازیہ کا خط آیا تھا۔ اس نے لکھا ہے، اتنی شاندار کامیابی پر میری طرف سے رمنا کو بہت بہت پیار کرنا۔ رمنا نے کہا، آج مجھے بھی شازیہ کا مبارکباد کا تار اور کارڈ ملا۔ تبھی رابعہ آ گئی۔ رمنا تم تو ہو ہی نکمی، کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹا سکتی، پھر کمل بینا وغیرہ کو بھی باتوں میں لگا لیا ہے۔ چلو زیبی میرے ساتھ چل کر ٹیبل لگواؤ، رابعہ نے ڈانٹا۔ اس کے ساتھ ایک پیاری سی لڑکی بھی تھی۔ میں نے کہا، محترمہ آپ کہاں کھوئی ہوئی ہیں؟ سمیرا کی شوخ آواز بن کر رمنا چونک گئی اور اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرا تم کب آئی؟ رمنا اپنی چچا زاد بہن سے لپٹ گئی۔ وہ وقار کی چھوٹی بہن تھی۔ مجھے یہاں آئے 2 گھنٹے 7 منٹ 4 سیکنڈ ہو چکے ہیں، لیکن تم ہی غائب تھی۔ میرا نے گھڑی دیکھ کر شوخی سے کہا، او نو، تم دونوں بہن بھائی کی یکساں عادت ہے، عین وقت پر VIP کی طرح تشریف لاتے ہو اور انتظار کرتے کرتے میرا خون جل کر سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ رمنا نے شکوہ کیا، اچھا وقار بھی آئے ہیں؟ سچ بھیا بڑے چلاک ہیں۔ ہمیں یہاں آنے کی اطلاع دوڑا کر وقار کو تلاش کرنے لگی تو رمنا نے بھی نہیں دی۔ سمیرا اپنے اطراف میں نظریں دوڑانے لگی، پوچھا، کیا چچی جان وقار کی والدہ بھی آئی ہیں؟ نہیں رمنا، امی کی صحت بہت گر چکی ہے، وہ سفر کے قابل نہیں تھی۔ مجھے انہوں نے زبردستی یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ وقار تو امتحانوں کی وجہ سے نہیں جا سکے گا، میں بیماری کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اگر تم بھی نہ گئی تو میری رمنا کا دل خدا نخواستہ ٹوٹ جائے گا۔ رمنا جی بہت خیال ہے انہیں تمہارا، امی بہت پیار کرتی ہیں تم سے، سمیرا معنی خیز انداز میں بولی۔ مجھے بھی تو سعدیہ بچی سے امی کے برابر محبت ہے۔ سچ پوچھو سمیرا، مجھے اپنے خاندان میں تمہاری فیملی یا پھر ارشد پھپھو اور ان کے بچوں رابعہ اور ریاض سے بہت محبت ہے۔ ہاں تایا ہاشم کی فیملی سے تو میں الرجک ہوں، صرف اکبر بھائی بہت سویٹ ہیں، سادہ دل، ملنسار اور قابل نونہار۔ اچھا ہے انہوں نے وہ پھٹیکر ماحول چھوڑ کر فوج میں کمیشن لے لیا تھا۔ توبہ، تائی راحت تو اس طرح روتی ہیں جیسے اکبر بھائی کو محاذ پر بھیج دیا گیا ہو۔ کہتی ہیں اکبر نے نوکری کر کے ہماری ناک کٹا دی ہے، اور وہ چین کدو فیاض بھی مجھے زہر لگتا ہے۔ رمنا نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، یہ چین کدو تمہیں کہاں یاد آ رہا ہے بھلا؟ سمیرا نے ہنس کر کہا، وہ کون سا ذات شریف ہے؟ زیبی نے حیران ہو کر پوچھا، ارے وہی فیاض، لا حول ولا قوت، وہ ادھر ہی آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے کھسک چلو ورنہ جم کر بیٹھ جائے گا۔ رمنا نے وارننگ دی۔ توبہ، سوٹ پہن کر کتنا اوپرا اور واقعات لگ رہا ہے۔ سمیرا کنکھیوں سے دیکھ کر بولی، پتلون تو اتنی اونچی بندی ہے، لگتا ہے ابھی ان کے قدموں میں آ گرے گی۔ فریق غور سے دیکھتے ہوئے بولی، کمل نے ذرا ہیئر سٹائل تو ملاحظہ فرمائیے۔ کمل نے عادت کے مطابق بلند کہکہ لگایا تو رابعہ کھلکھلا کر لڑکیوں کے ساتھ وہاں سے کھسک گئی۔ رمنا کو کچھ خواتین نے بلوا لیا، وہ ان کے پاس گئی، پھر تھوڑی دیر بعد وہ دوسرے مہمانوں کے پاس رک کر باتیں کرتی پھر آگے بڑھتی جاتی۔ وہ گلابی سوٹ کے غرارہ سوٹ میں بہت من موہنی، بہت سندر لگ رہی تھی۔ ارے رمنا بیٹی، ذرا دیر ہمارے پاس بھی آئی ہو۔ فیاض کی ماں کی پاٹدار گونجلی آواز سن کر وہ کھٹک گئی۔ اف، بری پھنسی، وہ جانتی تھی اب خلاصی دشواری ہے۔ وہ بری شکلیں بناتی ان کی طرف بڑھی اور آداب کیا۔ ارے تائی قربان جائے، صدقے جائے، میری رانی تو آج چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ راحت بیگم سب کے سامنے اسے لپٹا کر چومنے لگی۔ ان کی یہ دکھاوے کی محبت ہمیشہ رمنا کو بہت بیزار کرتی تھی، خاص طور پر 2-4 لوگوں کو ارد گرد دیکھ کر بہت زیادہ ہی محبتیں نچھاور کرنے لگتی تھی۔ تائی اماں، اب تو آپ چاند کی مثال دینا چھوڑ دیجیے، دیکھیے نا چاند سے دور سے جس قدر خوبصورت نظر آتا ہے، قریب سے دیکھنے میں اتنا ہی داغدار اور بدصورت ہے۔ آپ نے شاید ٹی وی اور اخباروں میں تصویریں نہیں دیکھی ہیں۔
ایمان سے اتنے بڑے بڑے گڈھے اور غار ہیں چاند میں۔ رمنا نے ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ارے میری جان، میرے لیے تم بھی دور کا چاند ہو، میں تو دور دور سے تمہیں حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ جاتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اے اللہ، یہ چاند کبھی میرے آنگن میں بھی اترے گا۔ وہ ٹھنڈی سانسیں لے کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے تائی اماں، آپ چاند کو دور دور سے دیکھ کر خوش ہو لیا کریں، کیونکہ چاند آپ کے آنگن میں اتر ہی نہیں سکتا، تمام تر نظام شمسی درہم برہم ہو جائے گا۔ رمنا مسکراتی انہیں ٹالتی آگے بڑھ گئی۔ اے بچیے، سن لیا تو لونڈیا کتنی بے باک ہے، نہ ادب نہ لحاظ۔ تم اس کا مطلب چاہے نہ سمجھو، میں اچھی طرح جان گئی ہوں۔ اصل میں وہ تمہیں سنا کر گئی ہے کہ تم ان سے کم تر ہو، تمہارا ان سے کوئی مقابلہ ہی نہیں، تمہارا آنگن چھوٹا ہے اور وہ اس میں نہیں اتر سکتی۔ فیاض کی بیوہ خالہ حمیدہ بیگم، جو بہن کے پاس ہی رہتی تھی، منہ بنا کر بولی، اے حمیدہ، کہتی تو سچ ہے رمنا، وہ لاکھوں روپے کی واحد وارث، یہ محل نما کوٹھی، زمین جائیداد ہم سے تو بہت زیادہ امیر ہے۔ تم تو جانتی ہو میرا شوہر ہاشم اور ان کے بھائی قاسم مرحوم نے اپنے حصے کی جائیداد بیچ کر کاروبار کیا، لیکن وہ سب کچھ نا تجربہ کاری کی وجہ سے تباہ کر بیٹھے۔ پھر بھی اب ہمارے میں تو 21 مرلے بچ گئے ہیں اور قاسم کے خاندان یعنی وقاص کے صرف 10 مربع رہ گئے ہیں۔ میرے دیور راشد شروع ہی سے ہوش مند اور سمجھدار تھے، انہوں نے جائیداد فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ پریکٹس لگ چلتی ہے، مہینوں میں لاکھوں روپے کماتے ہیں، جائیداد کی آمدنی الگ ہے۔ خیر، ہم کروڑ پتی نہ سے ہی لاکھوں پتی تو ضرور ہیں۔ پھر ارشد کو میرے فیضو سے زیادہ اچھا لڑکا کہاں سے ملے گا؟ راحت بیگم تلقین سے بولی، بھیا میرا تو خیال ہے ارشد اور حامدہ وقاری کو رشتہ بھیج دیں گے، مجھے تو رمنا کی بھی مرضی لگتی ہے۔ حمیدہ نے دھیرے سے کہا تو وہ چڑ گئی، ارے کیا رکھا ہے اس وقار کے پاس، ابھی تو پڑھائی میں لگا ہوا ہے، آج کل تو ولایت پلٹ کر کوئی نہیں پوچھتا، یہ کیا BA کر کے گورنر لگ جائے گا؟ راحت بیگم جانتی تھی کہ وطن عزیز میں ہی ایک میٹروپولیٹ ایک بہت بڑے صوبے کا گورنر رہ چکا ہے، پھر MA پاس تو بہت کچھ بن سکتا ہے۔ لیکن بچیے، فیاض کے متعلق تو ہم برسوں سے ہم سب یہی سنتے اور سمجھتے رہے ہیں کہ اس کی شادی رابعہ سے ہوگی۔ خود دولہا بھائی کی آخری خواہش بھی یہی تھی کہ بھانجی کو بہو بنائے۔ بہن کے منہ سے یہ بات سن کر راحت بیگم اچھل پڑی، رابعہ سے فیاض کی شادی؟ خبردار حمیدہ، آئندہ یہ منحوس بات منہ سے نکالنا۔ جب ہاشم نے یہ رشتہ طے کرنا چاہا تھا تو میں نے ان کے خوب لتے لیے تھے، منہ پر کہہ دیا تھا کہ میرا فیاض کا رابعہ کے ساتھ نام لینے کی جرت نہیں کرنا، میں اپنے بچے کو بیوہ راشدہ بیگم کا داماد بنا دوں۔ وہ بیوہ میرے بچے کا کیا چاؤ کرے گی جو بھائی کے در پر پڑی ہے، جائیداد بھی قسم کی بیماری کی نظر ہوگی، معمولی سی زمینیں ہیں، فیاض کی تو شادی میری مرضی سے ہوگی۔ میں نے ہاشم سے کہہ دیا تھا کہ وہ اکبر کی شادی جس سے چاہے کریں، لیکن میرے فیضو کے معاملے میں کوئی نہیں بولے گا۔ وہ انگلی اٹھا کر غصے سے بولی، اے بچیا، یہ اکبر میاں کو فوج میں جانے کی کیا سوجی؟ حمیدہ بیگم نے ناک پر انگلی رکھی، ہائے حمیدہ، اکبر تو دھدیال والوں پر گیا ہے، ہر وقت کتابیں، ہر وقت پڑھائی، رہا بھی یہاں ارشد رمنا پڑھاکو کے پاس، ابھی انہی کی صحبت میں انہی کے رنگ میں رنگا گیا ہے۔ اماں میں زمینداری نہیں کرنے کا، بس ملازمت کروں گا، ہر وقت یہی ریٹ تھی، بس پھر اپنی مرضی چلا ہی لی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، ہائے رے بچیے، ذرا اس طرف دیکھو۔ حمیدہ نے تیزی سے وقار کی طرف بڑھتی ہوئی رمنا کو اشارہ کیا۔ وقار ایک لڑکے سے باتیں کرنے میں مصروف تھا کہ رمنا نے لڑکے کی پشت پر 2 تھپڑ رسید کیے۔ چور چکے جھوٹے کہیں گے۔ رمنا نے جاتے ہی آرمی کے یونیفارم میں ملوث بے حد خوشرو لڑکے پر تھپڑ برسا دیے۔ وہ جو وقار اور فیاض کے درمیان کھڑا باتیں کرتا ہوا آئس کریم کھا رہا تھا اور اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کے لیے تیار نہ ہوگا تھا، بکھلا گیا۔ ہاتھ لرزے تو آئس کریم جھلک کر اس کی پتلون پر گر گئی۔
لیکن رمنا نے ذرا بھر پرواہ نہ کی اور حملے جاری رکھے۔ شرم تو آتی نہیں؟ اس روز جب میں نے فون کر کے پارٹی کے لیے مدعو کیا تھا تم یہی کہتے کہ تم پارٹی پر نہیں آ سکو گے، چھٹی نہیں ملے گی، پھر اب کیسے آ گئے؟ رمنا نے اس کے بازو پر ایک اور مکہ جڑا تو وہ اسے دیکھ کر نہیں دیا۔ اف یا خدایا رمنا، میں نے بھی سوچ رہا تھا کہ تمہارے سو اتنا جنگلی اور وحشی اور کون ہو سکتا ہے۔ وہ خالی کپ میز پر رکھ کر رومال سے کپڑے صاف کرنے لگا۔ لبوں پر بڑی پیاری مسکراہٹ بکھری تھی اور رمنا جیسے خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ عاقب تم کیسے آ گئے؟ رمنا نے بے تحاشا خوشی سے بولی۔ صبح میں نے فون کیا تھا تو رابعہ نے ریسیو کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جناب ہم سے بہت ناراض ہیں اور اگر ہم پارٹی میں شرکت نہ کی تو عمر بھر کے لیے قطع تعلق کے امکانات پہ کڑی سزا ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے، سو ہم نے رسک لیا اور چھٹی کی ہے اور یہ درخواست لکھی۔ جواب کا انتظار کیے بغیر آیا چھٹی منظور ہوئی ہے یا نہیں۔ جہاز پر بیٹھے اور یہاں آن پہنچے۔ کیپٹن ثاقب مسکرا کر بولا، بس گڈو کے بچے، اب میں تم سے زبردست قسم کا تحفہ لینا ہے۔ یاد ہے نا تم نے مجھ سے شرط لگائی تھی کہ اگر میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تو تم مجھے تحفہ دو گے، اور اب تو میں اول آئی ہوں۔ رمنا نے بے تکلفی سے کہا، او بدتمیز لڑکی، اب تو میں کیپٹن ہو گیا ہوں، اب تو مجھے گڈو مت کہا کرو۔ اس نے اپنی پرکشش آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا، واہ، تو میں تمہیں لیفٹیننٹ گڈو ہی کہوں گی، مجھے تو یہی نام پیارا لگتا ہے۔ وہ چڑھانے والے انداز میں بولی، اچھا گڈو کہوں گی تو تحفہ بھی نہیں ملے گا۔ وہ اپنی ابھرائی ہوئی جیب تھپ تھپا کر دھمکاتے ہوئے بولا، لیکن رمنا نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے، مجھے تو ڈھیروں پیارے پیارے ملے ہیں گفٹ، اگر تم مجھے نہیں دو گے تو کون سا فرق پڑ جائے گا، بے شک تم کرنل ہو یا جنرل، میں تو تمہیں بچپن سے ہی گڈو بلاتی رہی ہوں اور ہمیشہ لیفٹیننٹ گڈو ہی بلاؤں گی۔ وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی اور کیپٹن ثاقب کو یہ ہنسری کھلکھلاتی رمنا بے نیاز بے حد پیاری لگ رہی تھی، اور وہ اب جذبوں پر باندھے نگاہوں میں دھیمی دھیمی آنچ سے اسے والہانہ انداز سے تک رہا تھا۔ فیاض کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، اسے کیپٹن ثاقب اور رمنا کی بے تکلفی بری طرح کھل رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے وقار کو گھور کر دیکھا، رمنا میں تمہارے لیے وہی چیز لایا ہوں جو تم بچپن سے اب تک مجھ سے چوری۔ ثاقب نے معنی خیز انداز سے کہا، چوری منگواتی رہی ہو، ڈھیروں ساری لایا ہوں۔ ایمان سے وہ چیخ اٹھی، ہائے سچ! رمنا نے تھوک نگلتے ہوئے چٹخارا لیا۔ ہائے گڈو دے دو نا۔ رمنا نے اس کی جیب میں ہاتھ کھسکایا، لیکن ثاقب نے اوپر سے ہاتھ پکڑ لیا، ایسے تھوڑی دوں گا، پہلے وعدہ کرو مجھے گڈو کہہ کر نہیں بلایا کرو گی۔ رمنا نے چہرے پر جھکے بالوں کی لٹ مروڑتے ہوئے سوچنے لگی، پھر ثاقب کی جیب میں پیکٹ کو سٹول کر مطمئن سی ہو گئی۔ دل للچانے لگا، آخر ایسی کون سی چیز ہے، ہمیں بتائے آپ کو لا دیں گے۔ فیاض نے ان کی ٹکلیاں برداشت نہ کر سکا، کیوں فیاض، ہم آپ سے کیوں لے، ہم تو اپنے گڈو، میرا مطلب ہے اپنے کیپٹن ثاقب سے لیں گے۔ وہ منہ بنا کر بولی، ویری گڈ۔ اسے راہ پر لگتے دیکھ کر ثاقب ہنستے ہوئے جیب سے پیکٹ نکالنے ہی لگا تھا کہ رمنا نے ہاتھ پکڑ لیا۔ سنو، ثاقب صاحب کے سامنے مت دو ورنہ میری شامت آ جائے گی، یہ سب میرے ہمدرد ناراض ہونے لگیں گے۔ وہ گھبرا کر روکنے لگی تو بے حد شکی مزاج وقار کی تیور چڑھ گئی۔ وہ بھی فیاض کا ہم مزاج ہی تھا، آخر ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ وقار کو ان کی بے تکلفی بری طرح محسوس ہونے لگی۔ لو جی، اور سنو، اور بھی کسی کو نہیں، وکی تمہیں بتا دوں گی، تم تو میری پٹائی کر دو گے۔ اور وہ ثاقب کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر زور سے ہنسی، نہ بابا، یہ میری اور گڈو نہیں، میرا مطلب ہے ثاقب کی پرائیویٹ بات ہے اور ہم کسی تیسرے کو رازدار نہیں بنا سکتے۔ وہ ثاقب کا بازو تھام کر ذرا پرے لے گی، لیکن اس کی آواز بخوبی وقار اور فیاض کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ ثاقب پلیز، تم میرے کمرے میں جا کر یہ پیکٹ میری الماری میں کپڑوں کے نیچے چھپاؤ، اگر وقار نے دیکھ لیا تو میرے کانوں کھیڑ دے گا، جاؤ نا۔ رمنا نے اسے دھکیلا، توبہ رمنا، تم تو مجھ سے جیسے لمبے تڑنگے فوجی جوان پر ہر وقت حکومت چلاتی رہتی ہو۔ وہ ہنستا ہوا اس کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وقار،
तुम रिमना को टोकते क्यों नहीं? मुझे ये तो साकब हमेशा नापसंद रहा है। पता नहीं रिमना ने उसे क्यों सर चढ़ाया हुआ है। हमसे तो सीधे मुंह बात करने की रोदात नहीं और इस लोफर के गले का हार हो जाती है। अरशद चाचा ने जरूरत से ज्यादा ढील दे रखी है। अरे तमीज तो उस लड़की में नाम को नहीं, बड़े छोटे को तू और तुम कहकर मुखातब करती है। फयाज वकार के कान भरने लगा। यार फयाज, रिमना इकलौती औलाद होने की वजह से बहुत लाडली है, वैसे दिल की बुरी नहीं है। हर वक्त एयाज की सोबत में रहती है ना, तभी आदत हरकत लड़कू जैसी हो गई है। वकार ने कमजोर लहजे में फयाज की बात झुठलानी चाहिए। खूब, वो दिल की अच्छी है। वकार मियाँ, अगर तुम 2 घंटे पहले आते तो अपने कानों से सुन लेते। तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा था, तुम्हें गालियां पड़ रही थी। रेमना तुम्हारे मुतल्लक इतनी फजूल बातें कर रही थी कि मैं चिढ़ गया और उससे उलझ पड़ा। बमुश्किल राबिया ने बीच बचाव कराया। फयाज की बातें सुनकर वकार के चेहरे से गुस्सा झलकने लगा। वो तो फयाज की हर बात पर यकीन कर लेता था और फयाज चाहता था कि वकार को रिमना की तरफ से मुतवफ़्फ़र कर दे। रिमना साकब को भेजकर खुद वापस आई तो फयाज ने फौरन अपना रवैया बदल लिया। वो जुबान जो चंद लम्हे पहले तक उसके खिलाफ जहर उगल रही थी, एकदम शहद उंडेलने लगी। रिमना, इस लिबास में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फयाज ने झट तारीफ की तो रिमना ने आंखें फाड़ कर कहा, हाय फयाज, तुम्हें भी खूबसूरती बदसूरती की पहचान है, वल्लाह कमाल हो गया। वो कटर से बोली तो वकार चिढ़ गया और उसे डांटने लगा। रिमना, फयाज तुमसे 6-7 साल बड़े हैं, क्या तुम्हें इन्हें आप कहकर मुखातब कर सकती नहीं कर सकती? वकार ने दरश्कती से कहा तो वो चौंक गई। फिर वकार के बालों को हाथ से बखेरते हुए मुस्कुरा दी। ये विक्की का बच्चा हमेशा फयाज की तरफदारी करता रहता है। जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपका एपिसोड? कमेंट करके लाजमी बताया करें। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स।